अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार एक अजीब सी कैफियत से दो चार हैं। एक के बाद दूसरा स्कैंडल जिसमें उनका नाम आ रहा है। पहले गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने एक हल्फिया बयान जमा कराया 10 नवंबर को लंदन में कि उनके सामने उन्होंने एक जज को फ़ोन किया, हाई कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को, और उनसे कहा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ को 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। और ये वाक़या 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से हफ्ता डेढ़ पहले का है, जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार गिलगित बल्तिस्तान के वेकेशंस पे थे, छुट्टियां मनाने अपने अहल खाना के साथ गए थे और 26-27 अफराद उनके साथ मौजूद थे। और वहाँ पे जो साबिक चीफ जज हैं राना शमीम उनके मेज़बान थे। उन्होंने कहा कि कोई शाम का टाइम था, चाय लॉन में पी रहे थे, तो उनकी अहलिया भी साथ बैठी थी साबिक चीफ जज की, मरहुमा, जो अब बाद में उनकी वो फोत हो गई। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार और उनकी अहलिया भी लॉन में मौजूद थे और वो बड़े मुस्तरब थे, परेशान थे, बार बार फ़ोने मिला रहे थे रजिस्ट्रार को कि फ़ौरी तौर पे जज साहब से बात कराएं, नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने कहा उनको ये पैगाम भी दें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि उस वक्त लंदन में थे, और मरीम नवाज़ जो पाकिस्तान में, उनको उस वक्त लंदन में नहीं थे, बाहर गए। उस वक्त तो खैर लंदन में नहीं थे, उस वक्त वो उनको सज़ा हो चुकी थी और वो जेल में थे। तो उनको 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले जो है बाहर ज़मानत पे नहीं आना चाहिए। और फिर बाद में बकौल साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार को टेलीफोन पे जस्टिस आमिर फ़ारूक से कहते सुना कि इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा स्कैंडल था, हल्फिया बयान था, जिसका मीडिया में जब चर्चा हुआ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसका फौरी तौर पे नोटिस लिया। ये इंतहाई एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम था। ज़ाहिरी बात है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराह हैं और उनकी हाई कोर्ट के ही एक मुअज़्ज़ज़ जज जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं, मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था। उनका नाम लेके हल्फिया बयान में कहा गया था कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने नोटिस लिया, तारीख भी हुई, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए, और अब दूसरी तारीख पे उन्होंने बाकायदा शोकाज नोटिस जारी करके अंसार अब्बासी जो सहाफ़ी जिन्होंने ख़बर ब्रेक की थी उनको भी तौहीन अदालत की कार्रवाई जो शुरू कर दी है। और उसके अलावा जो जो एडिटर हैं द न्यूज़ अखबार के अमर घोरी, और जो मालिक हैं जंग ग्रुप के मीर शकील और रहमान, उनको भी नोटिस जारी किए हैं, अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। और 26 नवंबर को अब उनके केस की समाअत होगी और उससे पहले इन सब अफराद ने जवाबात जमा कराने। और अहम बात यह है कि साबिक चीफ जज जो हैं राना शमीम, उनको भी ज़ाती तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब तलब कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनको भी 26 नवंबर से पहले जवाब दायर करने का हुक्म दिया है। तो ये तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रद्द अमल था, क्योंकि उनकी एक अदालत के हाज़िर सर्विस जज के ख़िलाफ़ ये संगीन इल्ज़ाम लगा था। और दूसरी तरफ अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार जो हैं, उनको तो खैर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, ना ही उनको फ़रीक बनाया। कानूनी तौर पे तो शायद उनको बिल्कुल बनाया जा सकता है, मगर ये मामला जब आगे बढ़ेगा, कोई ठोस चीज़ सामने आई, जैसे कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि अगर कोई आयोटा भी आया, हल्का से भी सबूत मिला, तो वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार को भी तलब करेंगे। मगर वो अभी मामला जारी था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार की एक ऑडियो जो है मुबैना ऑडियो वो लीक हो गई सोशल मीडिया पे। हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, फैक्ट फोकस के नाम से उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर अकाउंट भी है, और उन्होंने ऑडियो जारी की है जिसमें वो मुबैना तौर पे वो ये कह रहे हैं किसी से कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ाएँ देनी हैं, गो कि उनके पास सबूत कम है, मगर हमारे जो दोस्त हैं उनका ये कहना है कि इनको सज़ाएँ हर हाल में देनी है। तो ये ऑडियो जो अब सामने आई है, तो ये इसका बराह रास्त असर जो है और इसका बराह रास्त जो शक है वो मुल्क की आला तरीन अदालत के ऊपर जाता है। चीफ जस्टिस साकिब नसार ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुबैना तौर पे ये फ़ोन के ऊपर बात की। तो अब सुप्रीम कोर्ट को तो ज़ाहिरी बात है उनको एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार जिस वक्त चीफ जस्टिस थे और जिस वक्त उन्होंने मुबैना तौर पे ये फ़ोन पे किसी को हदायत दी थी और जिसकी ऑडियो क्लिप हैं, उस वक्त जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ जजेस थे जो पनामा बेंच के मेंबर थे, वो उनके साथ ही जज थे। और वो उस वक्त ये बेसिकली
پاناما بینچ کے اوپر بھی حرف آتا ہے، اعتراض آتا ہے کہ جو کچھ پاناما بینچ سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے پاناما کیس سنا تھا اور پھر ٹرائل کے لیے بھیجا تھا، اور اس میں ایک سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج بھی تھے معزز جسٹس اعجاز الاحسن. تو یہ بات صرف سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی نہیں ہے، یہ بات جو ہے اس کا تاثر یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا ہر حال میں دینی ہے، کسی بظاہر کسی احتساب عدالت کے جج کو یا کسی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی جو پاناما کا کیس ہوا، جو ٹرائل ہوا، وہ بھی سارا ایک آرکیسٹریٹڈ اور مینج تھا، اور وہ بھی اسٹیج مینج تھا، اور اس میں جتنے بھی معزز جج تھے بشمول چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ جو بعد میں چیف جسٹس بنے، جسٹس اعجاز الاحسن، اور جو موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد ہیں، یہ ان پہ بھی حرف آتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی پاناما کا جو کیس سنا تھا وہ بھی بینچ میں موجود تھے، اور جسٹس اعجاز افضل بھی تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ بھی تھے. تو ان میں سے ابھی موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں. تو اگر سابق چیف جسٹس کی بطور ایک چیف جسٹس کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سابق چیف جسٹس حاکم نثار نے معزز موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الاحسن ان پر بھی یقینی طور پہ الزام آتا ہے. تو اب اس کا عزت کی بحالی کے لیے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے، تو سپریم کورٹ کے بھی موجودہ چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ سارا معاملہ تو اسی کیس کا ہے جو کہ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد نے سنا، اور ان کے ساتھی جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں یہ دونوں ابھی بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، بلکہ گلزار احمد صاحب جو ہیں وہ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اور یہ محض ایک اتفاق ہے کہ اس آڈیو کی یہ اسی روز شام کو لیک ہوئی جس روز تقریباً دوپہر کے وقت چند گھنٹے پہلے موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس گلزار احمد آسما جہانگیر کانفرنس لاہور میں شریک تھے، اور ان کی موجودگی میں جو فائر برانڈ جو سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں علی احمد کڈ صاحب، انہوں نے ایک تقریر کی، اور جس میں بہت ہی خوفناک قسم کی انہوں نے تقریر کی، اور پورا حال تالیوں سے اور نعروں سے اور ہم کیا چاہتے آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا. اور اس کی مختصر تقریر کا متن یہ تھا کہ ایک طرف ایک جرنیل ہے اور دوسری طرف 22 کروڑ عوام ہیں، اور یہ بار بار انہوں نے بات دہرائی اور پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جرنیل کی وجہ سے ہی پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ 126ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے، اور عدلیہ کا یہ حال ہے. تو موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد یہ سب کچھ سن رہے تھے، اور جب تقریریں ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی جو سرکاری تقریر تھی اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور انہوں نے ڈیسک پہ مکے مار کے کہا کہ ہم آزاد ہیں اور کوئی ثبوت ہے تو لائیں، اور یہ ایسے آپ بدنام مت کریں، لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ سے ختم مت کریں. اور بڑی جذباتی انداز میں وہ آئے، اور بڑی غیر معمولی صورتحال تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ ان جذبات میں ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی تھی. بہرحال وہ بڑے ناراض ہو کے وہاں سے گئے، اور اس کے چند گھنٹے بعد جو ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جو آڈیو لیک ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرف جو ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جیسے صرف بندے پہ نہیں آتا، جو شاید اب عادی ہوتے جا رہے ہیں، بہت سے ان کے اسکینڈلز اتنے آ چکے ہیں اور پہلے بھی آتے رہے ہیں اب انہیں، لیکن یہ حرف آ رہا ہے سپریم کورٹ پہ. اور جس طریقے سے موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد نے آسما جہانگیر کانفرنس میں ڈیسک بجا کے کہا تھا کہ کوئی ثبوت ہے تو لائیں، تو میرے خیال میں یہ حرف ابھی براہ راست موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد پہ آ رہا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن پہ آ رہا ہے، ان ججوں پہ جنہوں نے پاناما کیس سنا تھا. تو ان کو بھی فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اس کو صرف ایک سیاسی حکومت کی طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو. یہ حکومتیں آتی جاتی ہیں، عدلیہ کے ادارے کی جو ہے سیاسی حکومتوں سے پھر بھی بہت بہتر کریڈیبلٹی رہتی ہے. تو چیف جسٹس جو موجودہ ہیں جسٹس گلزار احمد، ان کو فوری طور پہ اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، اور اس کا فورنسک ایویڈنس کروانا چاہیے اس آڈیو کا. اور سپریم کورٹ کو تو میں سمجھتا ہوں فوری اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پہ حیرانی ہوتی ہے، ان کا جو رد عمل آیا ہے، ان کا رد عمل بھی کچھ عجیب سا رد عمل ہے. وہ کہتے ہیں یہ جعلی آڈیو ہے. بہت سے صحافی انہیں جو فون کرتے ہیں وہ باقاعدہ بات کرتے ہیں ان سے، ان کو کہتے ہیں یہ جعلی آڈیو ہے. مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس آڈیو کی فورنسک کرائی جائے، اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، کیا وہ کوئی اس ایف آئی اے میں کوئی کمپلینٹ کریں گے سائبر کرائم ونگ کو،
تو جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کو بڑھا رہا ہے. اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی عزت شاید اتنی متاثر نہ ہو جتنی بھی ہے، مگر سپریم کورٹ اب پاکستان کی عزت جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. تو سابق چیف جسٹس کو اپنے ادارے کی اپنی خاطر نہیں تو کم از کم اپنے ادارے کی عزت کی خاطر تو اس معاملے میں مکمل اور فوری انکوائری کا مطالبہ کرنا چاہیے. اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو کہ آئے دن مبینہ طور پہ سیاسی مخالفین اور صحافیوں کے خلاف جس کو استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے کمنٹس کے حوالے سے، اس کو کمپلینٹ کی جائے اور پھر اس کا فورنسک کرایا جائے. کیوں نہیں یہ سب کچھ کرایا جا رہا؟ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ان اداروں کی تکریم کرے. وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جگہ پہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی تاریخ آتی ہے تو رسیدیں دینے کی بجائے ویڈیو سکینڈل نکل آتا ہے، آڈیو سکینڈل نکل آتا ہے. تو بھئی آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ تو ایف آئی اے آپ کے متحد ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے متحد ہے، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری ایف آئی اے کو کہیں کہ بھئی اس کی انکوائری کریں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اگر جس ہمارے صحافی احمد نورانی نے یہ آڈیو کلپ جاری کیا ہے، وہ امریکہ میں انہوں نے ایک معروف جو فرم ہے ٹیکنالوجی کی فرم، اس سے تصدیق کروا کے جاری کیا ہے یہ آڈیو کلپ. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فرم نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ آڈیو اصلی ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، کوئی اس میں ایڈیٹنگ نہیں کی گئی، کوئی اس میں کٹنگ نہیں کی گئی، اور یہ جو آڈیو ہے یہ اصلی ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ہے، اس کو کوئی الفاظ کو جوڑا نہیں گیا. تو اب جب کہ یہ امریکی فرم یہ بات کر رہی ہے تو پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، وزیر اعظم عمران خان یا پھر سپریم کورٹ کو فوری طور پہ حکم دینا چاہیے کہ اسی کے مقابلے کی کوئی بین الاقوامی جو فارن فرم ہے وہ جو ہے اس کا معائنہ کرے فورنسک، اور اگر آڈیو درست ہے تو پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس ملک میں وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، تو اس ملک میں بدقسمتی سے سابق جرنیل اور سابق چیف جسٹس یا جج جو ہے اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو اگر یہ آڈیو جعلی ثابت ہو جاتی ہے، مجھے یقین ہے کہ حکومت اور ایف آئی اے ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے گی، کیونکہ اگر ایف آئی اے اس پہ انکوائری کرتی ہے تو یقینی طور پہ اس کو اپنی لیبارٹریوں کی فائنڈنگ دینی پڑے گی اور فورنسک کروانی پڑے گی. اور اگر انہوں نے اپنے طور پہ کوئی ایسی فورنسک کروا لی کہ جناب یہ تو جعلی ہے آڈیو اور اعلان کر دیا، تو پھر ظاہری بات ہے جو امریکہ میں فرم بیٹھی ہے وہ ایف آئی اے کو اور حکومت پاکستان کو تو نہیں چھوڑے گی، وہ تو پھر وہ براڈ شیٹ والا معاملہ ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ حکومت اور یہ سپریم کورٹ اور یہ ایف آئی اے جو ہے یہ کسی قسم کی، اور ثاقب نثار صاحب جو کسی قسم کی فورنسک نہیں کروانے کا مطالبہ کر رہے، کہ کیونکہ اگر حکومت نے کروا کے اس کو جعلی قرار دیا تو جو امریکہ کی فرم ہے جس نے اس کو اصلی کہا ہے وہ تو ان پہ دعویٰ کر دے گی ہر جانے کا. آپ جو ہیں وہ پاکستان کے سابق وزرائے اعظموں کو تو ذلیل کرنا اور ان کی کردار کشی تو آسان ہے، کسی بین الاقوامی فرم کی دی گئی فائنڈنگ کے خلاف آپ ایک بات تو کر کے دیکھیں، آپ ان کی ساکھ کو متاثر کریں گے. اس لیے ہماری جو حکومت ہے، جو ایف آئی اے ہے، جو سپریم کورٹ ہے اور جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں، وہ کسی بھی فرم سے اس آڈیو کلپ کا جو ہے وہ آڈٹ نہیں کروا رہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب اتنا کچھ آنے کے بعد میرے خیال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے، گزشتہ اپیل پہ تو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی کے بینچ میں نیب کے وکیل سے بڑے ہی زبردست سوال کیے گئے، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ نیب کے پاس کوئی براہ راست یا ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے مریم نواز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا، اور حتیٰ کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف بھی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو جسٹس عامر فاروق اب کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک قانونی طور پہ جو اپوزیشن کی پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس نے یہ ایویڈنس کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. مطلب نہ تو سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا حلفیہ بیان جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ آڈیو کلپ. اور یہ آڈیو کلپ اور وہ حلفیہ بیان ویسے بھی براہ راست پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا. تو اب جس نے یہ آڈیو کلپ بنایا ہے، جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جو آڈیو بنائی ہے، یا جس نے حلفیہ بیان دیا ہے، پاکستان کے قوانین کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جو ہیں
جو یہ آڈیو یا ویڈیو بناتے ہیں ان کو عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ جی یہ آڈیو میں نے ریکارڈ کیا، یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے۔ تو یہ تو قانونی تقاضا ہے۔ اب کسی نے اگر خفیہ طور پہ یہ ریکارڈ کیا ہے تو ہمارے پاکستان میں تو آج تک یہ روایت نہیں ہے کہ کوئی خفیہ جو طور پہ ریکارڈ کرنے والا جو شخص ہے وہ کسی عدالت میں پیش ہو کے کہ ہاں جی میں نے خفیہ ریکارڈ کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا جو بے ایمانہ قتل ہوا تھا لیاقت باغ میں، تو اس کے بعد اس وقت جنرل مشرف کی حکومت نے ایک آڈیو ٹیپ جاری کی تھی ٹیلی فونک گفتگو کی بیت اللہ مسعود جو طالبان کا اس وقت کا لیڈر تھا اور اس کے درمیان اور ان کارندوں کے درمیان جن پہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا الزام تھا، اور وہ مبارکباد دے رہے تھے ایک دوسرے کو۔ تو وہ آڈیو ٹیپ جب انسداد دہشت گردی کی راولپنڈی کی عدالت میں پیش کی گئی تو عدالت نے جو ہے اس خفیہ گفتگو کو ریکارڈ کرنے والے خفیہ ادارے کے اہلکار کو طلب کیا تھا، وہ گواہوں میں شامل تھا، لیکن اس ایک سابق وزیر اعظم سڑک پہ قتل ہوئی مگر اس کی گواہی کے لیے خفیہ ادارے کے ایک حوالدار صوبیدار کو یا جو بھی تھا وہ خفیہ ادارے کا بندہ، اس کو حکومت نے پیش نہیں کیا۔ وہ گواہوں کی فہرست سے ہی نام اس کا واپس لے لیا گیا، اور نہ ہی ہماری عدالت کو اتنی ہمت اور جرأت ہے اس کو کہتے کہ بھائی نہیں آؤ، یہ اتنا عام کیس ہے۔ تو انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ بھی دیا اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کہ جس میں جو کوئی بھی ویڈیو اگر آتی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرنے کا ایک تفصیلی شرائط رکھ دی کہ بھئی ویڈیو کا یہ معیار ہوگا اور اس طرح پیش ہوگی تب وہ ثبوت کے طور پہ پیش ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی یہ پیشہ ورانہ بددیانتی تھی، یہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی تھی کہ ارشد ملک کی ویڈیو آنے کے بعد انہوں نے ایک کیس سنا اور اس میں اس ویڈیو کو عدالت میں پیش کرنے کا طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیا، کیونکہ اگر آصف سعید کھوسہ وہ فیصلہ نہ دیتے، ویڈیو کو عدالت میں پیش کرنے کا معیار سخت نہ کرتے، تو شاید وہ ویڈیو انہی پاناما کیس کے حوالے سے تھی جس پاناما کیس میں خود جسٹس آصف سعید کھوسہ نے نواز شریف کو بغیر ٹرائل کے نااہل قرار دیا تھا اس پاناما سکینڈل میں۔ اب اسی پاناما سکینڈل کا ٹرائل جب جج ارشد ملک نے کیا تھا تو اس میں نواز شریف کو سزا دی تھی، تو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا۔ تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت یا سپریم کورٹ یا ایف آئی اے یا پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں اپنی کتنی دیر تک یہ معاملہ برداشت کرتے ہیں، یا وہ ایک عام آدمی اور سیاستدان کی طرح ڈھیٹ بن کے جو ہے خاموش ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ آنکھیں بند کر دینے سے بلا ٹل جائے گی۔ یہ بلا شاید ان کے لیے تو ٹل جائے مگر ہمارے اداروں کی دو کوڑی کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔